अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। नाज़रीन, विफाकी बजट और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के मामलात पर जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनमें तकरार का सिलसिला जारी है। हमने ये भी देखा कि तहफ़्फ़ुज़ात और बयानबाजी का सिलसिला भी चल रहा है। पीपल्स पार्टी एक तरफ खुद को बजट और हुकूमत की मुआशी पॉलिसी से दूर रखे हुए है और उसका बोझ उठाने को तैयार भी नहीं, जबकि दूसरी तरफ नून लीग से ये मुतालिबा कर रही है कि गिलगित इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को मिलने वाले मैंडेट का भी एहतराम किया जाए। सुने इस हवाले से रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने आज बजट इजलास में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। क्या नून लीग इस हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर सकेगी? इस हवाले से भी आज जानने की हम कोशिश करेंगे कि इन खबरों में कितनी सदाकत है। इसके अलावा आज एक अहम मुलाकात भी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं उनके दरमियान वफ़द की सतह पर यह मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जो मामलात ज़ेर गौर आए हैं, बजट पर जो हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो किस हद तक दूर किए जा सकेंगे, इससे जुड़े कुछ अहम सवालात हैं जो कि आज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। अपने मौजूद मेहमान से मैं आपका तारुफ करवाऊंगी। इख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी इत्तेफाक राय के बावजूद बजट और मुआशी पॉलिसीज़ पर क्यों तनकीद कर रही है, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी जो है वो एक हमारी इत्तेहादी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक अलग नज़रिया है, एक अलग जमात है। और पॉलिटिक्स में बंदा एक दूसरे को कितनी स्पेस दे सकता है ये आपको बखूबी इल्म है। जितनी स्पेस उनको हमने दे रखी है, इससे ज़्यादा हम उनको क्या दें, और जितनी हमें उन्होंने दी है इससे ज़्यादा वो क्या दे ही नहीं सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो कुछ वो कह रहे हैं या करते रहते हैं, कभी कभी ये इत्तेहादी हुकूमत का जो है ना 5 साल तक ये बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, बैकग्राउंड में ये चलता रहता है, ये हल्का पुल्का ये मौसीकी जो है ये चलती रहती है। तो ये होगा ना, तो मतलब कोई ऐसी संजीदा बात नहीं है। इनफैक्ट देयर इज a pact between PML and there is an understanding between PML and People's Party. नोबेल कॉज पर इकट्ठे हुए थे, कि पाकिस्तान को 4.25 साल की जो हुकूमत थी इमरान खान साहब की, वो गुजरने के बाद वो फरमाते थे कि ये मुल्क जो है डिफॉल्ट करने लगा है और अब ये इथियोपिया बन जाएगा और सोमालिया बन जाएगा। तो उन हालात में हमने फिर एक दूसरे के साथ वादा वईद और हलफ उठाया था कि मिल के पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकालेंगे। तो इतने बड़े कॉज पर जब आप इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बीच में ये छोटी मोटी बातें आती रहती हैं, कभी ऊंच कभी नीच, कभी थोड़ा कभी कम, कभी खुशी कभी गम, कभी धूप कभी छांव, ये इट्स नॉर्मल। ठीक, लेकिन सर आज एक बड़ी अहम मुलाकात भी हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान। इस मुलाकात में क्या यकीन दहानी करवाई गई है? क्या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर दिए जाएंगे? इम्कानात क्या हैं इस बात के? I was not a part of the meeting, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन डेफिनेटली जब लीडर्स बैठते हैं तो लीडर्स के दौरान माबैन जो है वो फिर लंबी कहानियां नहीं होती हैं, उसमें 1 2 3 होता है, चीज़ें फिर डिसाइड हो जाती हैं। तो डेफिनेटली बिलावल साहब और वज़ीर आज़म साहब के लेवल पर जो मीटिंग हुई है वो बेनतीजा ख़त्म नहीं हुई होगी, उसमें सारे मामलात तय हो चुके होंगे। सारे नहीं है तो तकरीबन 90% तो हो ही चुके होंगे। सर इसके अलावा एक और बड़ी अहम मुलाकात हुई है पार्लियामेंट में, जिसमें पीपल्स पार्टी का वफ्द, इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध भी मौजूद थे। उस मुलाकात में क्या कुछ बात हो सकी, कोई हतमी राय दी गई है? इस हवाले से कुछ आप बताएंगे हमें? वो हमारे इत्तेहादी हैं और गवर्नर साहब जो है तो वो सिंध में बैठकर हमारे नुमाइंदे भी हैं वफाक के और हमारी जमात के कारकुन भी हैं, तो वो तो एक मौजूद थे और वो एक मुलाकात थी। तो डेफिनेटली कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप कह रहे हैं कि ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बात थी, वो रूटीन की मुलाकातें थी और ये होती रहती हैं और ये होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में राब्ता होना चाहिए और ये अच्छी बात है।
تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بجٹ کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اختلافات ہیں وہ حل ہو جائیں گے. سر ایک چیز ہمیں اور بتائیے گا کہ سینیٹر فیصل وابڈا آج کل خاصے خبروں میں ان ہیں اور مستقبل کے حوالے سے وہ دعوے بھی کر رہے ہیں. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کچھ فائلیں ہیں جو کہ کھلنے والی ہیں. آپ کے خیال میں ایسے بیانات کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ فیصل وابڈا صاحب کبھی کسی زمانے میں عمران خان صاحب کی کابینہ میں وزیر ہوا کرتے تھے. غالباً کوئی آبی وسائل کے وزیر تھے یا کسی چیز کے وزیر تھے. اب اس کا آنے کو گزرے ہوئے ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے, 5-6 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. اب اس کو عادت تو وزیر بننے کی ہو گئی ہے, وہ وزارت میں نہیں ہے, تو وہ اس طرح بہکی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے اتحادی جو ہے پیپلز پارٹی, انہوں نے ان کو ووٹ بھی دیا ہوا, ان کو سینیٹر بھی بنوایا ہے. تو ٹھیک ہے, وہ گرمی شرمی لگی ہوگی ان کو, کوئی لو شو لگی ہوگی, اس کا علاج یہی ہوتا ہے. لیکن سر کون سی فائلیں ہیں, مطلب آپ اس سے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سی فائلیں کھلنے کی بات کر رہے ہیں اور حکومت کیا اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی؟ کوئی فائلیں نہیں ہے. جس کی فائل ہوتی ہے نا وہ حکمران نہیں رہتا, وہ پھر حکومت نہیں کر سکتا. سر ہمیں ایک اور چیز بتائیے گا کہ رہتا نہیں ہے, لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اگر کبھی کوئی فائلوں کی بات کھلی تو اتنا مجھے معلوم ہے کہ سب سے اوپر ٹاپ پر جو فائل پڑی ہوئی ہے وہ فیصل وابڈا صاحب کی ہے. ٹھیک سر, ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آج بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم سے مذاکرات کی جو آفر ہے اس حوالے سے رد عمل دیا ہے. ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے واضح طور پر یہ کہا کہ آئیں مذاکرات کریں, بیٹھیں, اور یہ جو ایک سیاسی چپکلش ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے. اس کے جواب میں میمورنڈم آف کمٹمنٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے بیرسٹر گوہر کی جانب سے. اس پر حکومت کا کیا رد عمل ہے, حکومت کیا سمجھتی ہے؟ پہلے یہ اپنی پارٹی میں تو یہ میمورنڈم پہ دستخط کر لیں, پہلے اپنی پارٹی میں تو یہ ہو جائیں متفق کہ عمران خان کو اندر رکھنا ہے یا باہر لانا ہے. یہ تو خود آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, یہ تو خود پی ٹی آئی والے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے. اس وقت میرے حساب کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے کوئی 8-9 حصے بکھرے ہو چکے ہیں. علیمہ خان اپنے لیے پارٹی کی چیئرمین شپ لینے کے لیے تگودو کر رہی ہیں, 2-3 اور لوگ ہیں. بیرسٹر گوہر میرے بہت پسندیدہ بھائی ہیں, میں بہت لائک کرتا ہوں, بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں ان کی, لیکن میرے خیال میں 4 بندے پاکستان تحریک انصاف میں ان کی چیئرمین شپ کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے. ان کی پارلیمانی پارٹی ان کو نہیں مانتی, ورنہ آج وہ پارلیمانی لیڈر ہوتے. ورنہ وہ آج اگر وہ اس کو مانتے بیرسٹر گوہر کے کہ یہ چیئرمین ہے پارٹی کے, تو وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے. اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے, پارلیمانی لیڈر بھی نہیں ہے. تو بیرسٹر گوہر اپنی پارٹی کے اندر کوئی میمورنڈم آف کمٹمنٹ تو پہلے سائن کر لیں. کچھ ان کو تو پتہ تو چلے گا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. ان کو خود کوئی نہیں مانتا. ہم نے تو اوورآل پی ٹی آئی کو اس رشتہ داری یا اس کلب کا ممبر بننے کی دعوت دی ہے جو ہم نے میثاق کیا ہوا تھا, ایکارڈ کیا ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹی جماعتوں تک سب تک ہم منتقل کریں. ایون ہم تو چاہتے ہیں کہ لیٹس ہیو این ایکارڈ اوور گلگت بلتستان. آئیے ایک میثاق کرتے ہیں کشمیر کے لیے, آزاد کشمیر یعنی کے لیے. حکومت تو آفر کر رہی ہے, لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تحریک انصاف اس پر کس طرح سے اسے لے کر چلتی ہے. سر گلگت بلتستان کے الیکشنز ہو چکے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے, لیکن جو واضح اکثریت ہے وہ کسی بھی جماعت کے پاس نہیں ہے. آپ کو وہاں پر کس طرح کی حکومت بنتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کون وزیر اعظم ہوگا, وزیر اعلیٰ کون ہوگا, حکومت سازی کے آپ کو کیا حالات نظر آتے ہیں؟ بس اب تو آزاد بندے چلے گئے آئی پی پی میں, وہ اس طرف آتے ہیں تو ان کی حکومت بنتی ہے, وہ اس طرف جاتے ہیں تو وہ حکومت بنتی ہے. سیدھی بات ہے, فارمولہ آسان ہے. لیکن میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں تو وہ شاید اس میں کچھ انٹروین کرے اور وہ اس مسئلے کا حل نکال لیں. وزیر اعظم صاحب بھی اس بارے میں بڑے کین ہیں. حالانکہ وزیر اعظم نے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد بھی دی ہے. تو لیٹس سی, میرے خیال میں جو اکثریتی جماعت ہے
اس کو حکومت کی دعوت دے دینی چاہیے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. چاہے وہ اس پہ 100 اعتراضات ہوں، جو بھی چیزیں ہیں وہ الگ بات ہیں، لیکن ٹھیک ہے، جس کے بالکل پاس مینڈیٹ ہے ان کو مان لینا چاہیے. بالکل. لیگ تو پہلے ہی اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر چکی ہے. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بجٹ پر جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں اور جو گلگت بلتستان میں حکومت سازی کا مرحلہ ہے، اس پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، اس پر بات کرنے کے لیے سکھدیو ہمنانی صاحب ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ کے معاملے پر تحفظات ہیں، جو بھی پیپلز پارٹی کے مطالبات ہیں وہ کس طرح سے حل ہوں گے، اور اس حوالے سے بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. پارلیمنٹ میں آج ایک اہم ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ بلاول صاحب کی اور وزیر اعظم کی بھی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں کیا معاملات طے پائے ہیں اور حکومت کی جانب سے کیا کسی قسم کی کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے پیپلز پارٹی کو؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ترجمان سندھ حکومت سکھدیو ہمنانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سکھدیو صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. بتائیے گا، آج بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، پارلیمنٹ میں ایک اہم ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے. کس قسم کی یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ جو آپ کے بجٹ پر تحفظات ہیں کیا وہ دور کر دیے جائیں گے؟ اور دوسرا میں یہ بھی واضح کیجیے گا کہ پیپلز پارٹی معاشی پالیسیز پر تنقید کر کیوں رہی ہے؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می. معاشی پالیسی پہ تنقید کرنا یہ ہمارا حق ہے جمہوری طور پہ. اگر ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، اگر ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں حکومت چلانے میں، ابھی سے نہیں، یہ حکومت کا 5واں بجٹ ہے، اگر ہم کہیں پہ سمجھتے ہیں کوئی روم یا اسپیس ہے فار امپروومنٹ تو ہم وہاں پہ تنقید بھی کریں گے، کیونکہ اس سے ہم بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل اس سال صوبہ سندھ کو 168 تقریباً 170 ارب روپے کم دیے گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ FBR کے ٹارگٹس بار بار ریوائز کر رہے تھے. پہلے 14 ٹریلین، پھر 13.8، 13.4. اب جو فائنل سیٹ سامنے آ رہے ہیں اس کے حساب سے 13 ٹریلین. تو صوبہ سندھ کو بھی امپیکٹ کر رہا ہے اور نیچرلی دوسرے صوبوں کو بھی امپیکٹ کر رہا ہے. پھر ہم اگر آپ کی نیشنل اور ڈیفینس اور اسٹریٹجک نیڈز میں اپنے جیب سے اگر پیسے دے رہے ہیں، فار ایگزامپل جیسے آرٹیکل 164 کے تحت ہم 260 ارب روپے ہم نے اپنے بجٹری اسپیس سے اپنا PSDP کم کر کے ہم نے 500 ارب سے بھی کم کر دیا، آپ کو دے رہے ہیں واپس، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ سے سوال بھی کریں، روم فار امپروومنٹ اس پہ بات کریں. ہمارے ساتھ جو نیگوسیشنز ان کی ہوتی آئی ماضی میں یا کچھ دن پہلے تک، جو ہمارے ساتھ اسٹیٹس انہوں نے بات کیے تھے، جس میں نے بھی خسارے کی بات کی، وہ اسٹیٹس الگ تھے. when the budget has been presented it's very different. اور اعداد و شمار دے رہے ہیں 8,500 روپے جو کماتا ہے مہینہ وہ جی سطح غربت سے نیچے نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں 8,000 روپے میں کون سا امیر بندہ پاکستان میں آپ دیکھا جو 8,000 روپے میں اپنا گھر چلاتے؟ تو یہ حساب سے جو اسٹیٹس ہیں اور یہ ان کے جو معاشی اعداد ہیں ہمارے ساتھ چیز ایک کمٹ کرتے ہیں، پھر ان کی جو اپنی نااہلیاں ہوتی ہیں FPR کی، وہ ہمارے اوپر ان کا برڈن آ جاتا ہے. تو نیچرلی ہمارا حق بنتا ہے، یہ جمہوری پروسیس ہے ٹو وائس اوور کنسرن. یہ ہم اتنا اون پارٹی بھی کرتے ہیں اور ہم عوام کے سامنے بھی کر رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہو. تو سر آپ نے یہ ساری چیزیں وزیر اعظم کے سامنے رکھی، تو ان کی جانب سے کیا کہا گیا؟ جو آج ایک اہم ملاقات جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، بلاول بھٹو سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. جی بالکل، ان کی ملاقات ہوئی ہے، ان پہ ملٹیپل ایشوز کو ڈسکس کیا، بجٹ کو بھی ڈسکس کیا، آن گوئنگ ایشوز ان گلگت بلتستان اس کے حوالے سے بات کی گئی، آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی وہاں پہ جو حالات تھے اس کے حوالے سے بات کی گئی. ہمیں ایشورنسز دی گئی ہیں، بٹ نیورتھلیس وہ چیز سامنے جب تک ایوان میں سب کے سامنے نہیں آتی، پارلیمنٹ میں اور ساری عوام کے سامنے، تب تک یہ ہمارے خدشات دور نہیں ہوں گے. تو ہم نے یہی کہا کہ جو بھی آپ نے ہمارے ساتھ پرومسز کیے تھے یا جس کنڈیشنز پر ہم نے آپ کو سپورٹ دی یا یقین دہانی دی کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، وہ چیز عوام کے سامنے لائیں، اس کو ہیر پھیر نہ کرے آپ کاغذی چیزوں میں. اس سے پھر آپس میں جو اتحادیوں کا بھی ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، وہ ٹرسٹ فیکٹر، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پیپلز پارٹی نہیں سمجھتے کہ اس حالات میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کوئی بھی افورڈ کر سکتا ہے، چاہے وہ حکومتی بینچز سے ہو، ٹریجری بینچز سے، اپوزیشن بینچز، کیونکہ بڑے کریٹیکل حالات ہے. تو اس پہ ٹرانسپیرنسی جتنی ہوگی اتنا بہتر ہوگا. سر آپ کے خیال میں اس وقت پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان اعتماد کا فقدان ہے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں، جو بھی تھوڑا بہت اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے بجٹری ایشوز پہ یا GB میں جو حالات ہیں اس کے حوالے سے، یا جو الیکشنز کے ہمارے تحفظات اس کے حوالے سے، یا آزاد جموں کشمیر میں ان حالات میں جو کنسلٹ کے بغیر آپ نے وہ الیکشن کی کال دے دی، وہاں پہ الیکشن کمیشن کے تھرو ان چیزوں پہ ہم ان کو ایڈریس کروائیں ڈائلاگ کے تھرو، بجائے چیزیں خرابی کی طرف جائیں. ہم چاہیں گے کہ ڈائلاگ کے تھرو بہتری کی طرف آئیں. تو اس لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ ڈیلی جو ہے ہم بھی انگیج کر رہے ہیں، ہم بھی کوئی اپنی ایگو پہ یا کسی چیز پہ نہیں لا رہے، ہم بھی ڈائلاگ میں ان کو انگیج کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی پریزیڈنٹ صاحب بھی انگیج کر رہے ہیں تاکہ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو جو ہے برج کیا جائے.
ٹھیک ہے سر، آپ نے گلگت بلتستان کا ذکر کیا، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ واضح طور پر اکثریت نہیں ہے کسی جماعت کی. وہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی سب سے آگے ہے، اس کے بعد نون لیگ ہے. حکومت سازی کے معاملات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک طے پا جائیں گے، اور جو 4 آزاد امیدوار استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں وہ کتنی اہمیت اختیار کر گئے ہیں؟ دیکھیں جی، ون تھنگ از کلیئر، پیپلز پارٹی کی حکومت آنی ہے جی بی میں. یہ آپ سمجھتے ہیں انشاءاللہ پتھر کی لکیر ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے مینڈیٹ کو لاسٹ ٹائم کی طرح اس بار بھی کاٹا لگایا گیا ہے. ہماری جو جرمن سیٹس بنتی تھی 15 سے 16، ان کو انہوں نے راؤنڈ آف کر کے 11 کر دیا ہے، اور ہم سمپل میجورٹی سے صرف 3 سیٹیں دور ہیں. تو ہمارے پی ٹی آئی سے بھی رابطے چل رہے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی ان سے بھی رابطہ ہے، نون لیگ سے بھی ہے. تو یہ لیڈرشپ لیول پہ ظاہر سی بات ہے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. آج و کل میں آپ یہ اناؤنسمنٹ سنیں گے کہ ہم جو فارمیشن کریں گورنمنٹ کی، تو ہمارے اتحادی اس میں کون ہوں گے، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی حکومت اس میں بنے گی. باقی جو آزاد ارکان ہیں جنہوں نے آئی پی پی جوائن کیا، تو ان کا حق ہے اگر وہ سمجھتے ہیں ان کے لوکل ڈائنامکس کے حساب سے آئی پی پی ان کو زیادہ بہتر سرو کرتی، اس نے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی، تو اٹس بیٹر فار دیم ٹو ڈیسائیڈ. باقی ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. باقی میجورٹی پارٹی ہم ہیں. جیسے جنرل الیکشن میں آپ نے دیکھا 2024 میں میجورٹی پارٹی نون لیگ ابھر کے ہوئی آئی، تو ہم نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ جو ہے آپ کی گورنمنٹ فارم کریں، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. نیچرلی وی ایکسپیکٹ دا سیم. میجورٹی پارٹی ہم ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا ہے، بلاول صاحب کو اس پہ مبارکباد بھی تھی، اور انشاءاللہ ہماری حکومت اب بنتے کل پرسوں میں دیکھیں گے یہاں پہ جی پی میں. سر یہ بتائیے گا کہ حکومت سازی کے لیے کن جماعتوں کے درمیان آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی رابطہ کر رہی ہے؟ کون کون سی جماعتوں سے یا آزاد امیدواروں سے آپ نے رابطے کیے ہیں حکومت سازی کے لیے؟ جی، جو 4 آئی پی پی ہیں ان سے بھی ہمارے ڈائلاگ چل رہے تھے، یا ابھی جو پی ٹی آئی بیک 2 ارکان ہیں، یا ایم ڈبلیو ایم کے ایک وہ ہیں، ان سے بھی رابطے ہمارے ابھی ہیں، ان کے ہمارے ساتھ ہیں. یہ آپس میں ہماری وہاں پہ نیگوشیٹنگ ٹیمز وہاں پہ موجود ہے جی بی میں. نون لیگ سے بھی ہمارے باتیں چل رہی ہیں. یہ سی سی بھی میٹر ہمارا آئے گا نیچرلی لیڈرشپ لیول پہ. رابطے سب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. within 24 hours you'll hear some positive announcement from the People's Party. سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کے ساتھ ابھی آپ کے کیا معاملات چل رہے ہیں؟ ان سے آپ کی جو بات ہوئی ہے حکومت سازی کے لیے، کیا آپ نے ان کے سامنے مطالبات رکھے ہیں، یا ان کی جانب سے کیا تجاویز سامنے آئی ہیں؟ دیکھیے، ہم نے کوئی مطالبات نہیں رکھے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ہم میجورٹی پارٹی ہیں. ہمارا مینڈیٹ پچھلی بار بھی چوری کیا گیا، اس بار بھی ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. جہاں پہ ہماری 16-17 سیٹس بنتی تھی، 11 پہ آ کے راؤنڈ آف کر دیا. ہم نے ان سے سیدھی بات رکھی، اس طرح سے سسٹم نہیں چلنا. یہ اسٹریٹجک ریجنز ہیں، آپ کہتے ہیں جے وی ہو، آزاد کشمیر ہو، یہ اسٹریٹجک ریجنز ہیں. یہاں پہ بڑے ایشوز ہیں بارڈر ایریاز میں، انڈیا کے ایشوز چل رہے. تو آپ یہاں پہ اگر ایسی چیزیں، ایسی پریکٹسز چلیں گی بار بار مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے والی، تو اس کی پھر دشمن ممالک بھی فائدہ لے لیتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں آزاد جموں کشمیر میں حالات ہو رہے پڑے ہیں، اس طرح سے کوئی چیز نہ ہو. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ لیٹ دا ڈیموکریسی فلرش ان دیز ایریاز، تاکہ ان کو بھی ہم اپنے مین اسٹریم میں لا سکیں، اور انشاءاللہ ان کو بھی فیوچر میں، تاکہ ہم پاکستان میں پراپرلی ایز اے پرومس انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہم ایک راہ ہموار کر سکیں وہاں کے لوگوں کے لیے بھی. تو ہماری یہی ان سے بات چیت ہے کہ جو مینڈیٹ ہے آپ اس کو رسپیکٹ کریں، لیٹ دا پیپلز پارٹی فارم اٹس اون گورنمنٹ. سر آپ نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا، جو بھی آپ کے تحفظات ہیں، یا آپ کو جو لگتا ہے کہ وہاں پر آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے؟ الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا، اور کافی الیکشن کمیشن کی جانب سے فنی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی وہ ری پول اناؤنس کر دیتے ہیں، پھر وہ وڈرا کر دیتے ہیں. 7 جون کو الیکشن ہوئے، 17 جون کو ہم بیٹھے ہیں. 10 دن ہو گئے ہیں آج تک، ابھی تک آپ نے اس کو کمپلیٹلی فائنلائز نہیں کیا. لوگ وہاں پہ دھرنے دے رہے ہیں آزاد امیدواروں کے. آپ کے جو فیوریٹ کینڈیڈیٹ جو ایگزیکٹو اسلام آباد سے آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں، آپ اس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا فیور کر رہے ہیں، دوسروں کو آپ نہیں کر رہے. تو دس از ناٹ اے ٹرانسپیرنٹ میکینزم. تو یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے فار ایوری ون، اسپیشلی فار پیپل آف گلگت بلتستان کے. الیکشن ہونے کے 10 دن بعد تک ایک وہاں پہ واضح صورتحال نہیں بنی کہ کس کی حکومت بن رہی ہے، یا آپ نے جو یہ مینڈیٹ کے ساتھ آپ چھیڑخانی کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ بہتر رہے گا، الیکشن کمیشن کو بھی تھوڑا اس پہ احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس ریجن پہ ہے. ہیومن رائٹس واچ ہو، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، سب کی. تو اس پہ آپ نے جتنا ٹرانسپیرنسی رکھیں گے اتنا پاکستان کی امیج کے لیے بہتر رہے گا. سر آپ کی جماعت نے سب سے زیادہ یہاں پر سیٹیں حاصل کی ہیں گلگت بلتستان میں، پھر آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. سر حکومت بننے کے بعد سب سے پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو عوامی مسائل ہیں ان میں سب سے اہم ترین مسائل کیا ہیں جنہیں پیپلز پارٹی فوکس کرے گی؟ دیکھیں، حکومت تو ہماری پچھلی بار بھی بن رہی تھی. آپ نے دیکھا چپے چپے میں جا کے ہر یونین کاؤنسل میں، ہر دیہات میں بلاول صاحب نے کیمپین کی تھی. بٹ انفارچونیٹلی
माहौल ऐसा बना था कि हमारी सीटें हमसे छीन ली गई या उनको गायब कर दिया गया। यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान की। सबसे पहले जैसे बिलावल साहब ने कहा है कि जो इस्लामाबाद से फैसला साजी होती है जीबी के लिए, इस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे। हम वहाँ के लोगों को हक देंगे कि अपने लिए वो जो है करें, अपने हक राय का इस्तेमाल करें, अपने फैसले वहाँ पे जेबी में खुद ले, बजाय जो ये आपकी कश्मीर मिनिस्ट्री बनी हुई है वहाँ उसके थ्रू आप इम्पोज करते हैं। इस चीज़ को हम सबसे पहले ख़त्म करेंगे। नेचुरल उसके बाद उनके स्ट्रेटेजिक इशूज़ हैं, कम्युनिकेशंस के हैं, हाईवेज के हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हैं, वो सारे हम फोकस करेंगे। ठीक है, इन पर आप फोकस करेंगे। सर एक चीज़ हमें और बताइएगा कि एमक्यू पाकिस्तान गवर्नेंस इनकी तब्दीली चाहती है और कामरान टेसोरी को दोबारा गवर्नेंस बनाने का मुतालिबा भी उनके जानिब से सामने आ रहा है। पीपल्स पार्टी इस मुतालिबे की हिमायत करती है या फिर मुखालिफत करती है? हिमायत करना, मुखालफत करना जी अवाम का फैसला है। अवाम के सामने एमक्यूएम डे बाई डे एक्सपोज होकर आ रही है। बजाय जी फेडरल बजट में वो अवामी मसाइल के सन के अवाम के लोगों की जो ये क्लेम करते हैं नुमाइंदा है, इनको मैंडेट मिला है, उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उनके इशू को उजागर करते हैं। उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। हम जो शुरू से कहते आ रहे हैं ये व्हीलिंग डीलिंग करते हैं। इनको जब भी मिनिस्ट्रीज मिल जाती हैं या गवर्नरशिप मिल जाती है, चुप करके साइड में प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं और उनको आवाम से कोई गर्ज नहीं है। अभी इन्होंने जो है अपने आप को आवाम के सामने एक्सपोज कर दिया। इट्स बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एमक्यूएम टू डिसाइड, इनकी आपस की मर्जी है। बट मेरे ख्याल में आवाम को भी इनको बेटर जज करना चाहिए कि जो मैंडेट क्लेम करती है एमक्यूएम उसके साथ कर क्या रही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सुखदेव साहब, आपने इस पर हमें अपना मौक़िफ़ दिया। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन जो नंबर गेम है वो खासा दिलचस्प हो गया है। अब जो हुकूमत साजी का मरहला है वो किस तरह से तय पाएगा, कौन कौन सी जमातों से राब्ते चल रहे हैं, बैकडोर क्या बातें हो रही हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए सियासी दांव-पेच जारी हैं और सबकी नज़रें इस पर हैं कि कौन सी जमात हुकूमत बनाएगी, वज़ीर आला कौन होगा और कौन किससे इत्तेहाद करेगा। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी तनाज़ात से मुताल्लिक फैसले सुनाते हुए तमाम एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने 2 हलकों में दोबारा पोलिंग की दरख्वास्तों को भी मुस्तरद कर दिया है और दयामी के 3 हलकों के नताइज भी जारी कर दिए हैं, जिसके बाद अब जो नंबर गेम है वो खासा दिलचस्प हो गया है। किसी भी जमात को हुकूमत बनाने के लिए 24 में से 13 अरकान असम्बली की हिमायत दरकार है। पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो इस वक्त सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है। इसके पास 11 नशिस्तें हैं। दूसरे नंबर पर नून लीग है जिसके पास 6 नशिस्तें हैं, जबकि 4 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई है और अहमियत भी इख्तियार कर गई है, जबकि 2 नशिस्तें PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की हैं और 1 नशिस्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हिस्से में आई है। अब हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात के पास मतलूबा नंबर्स पूरे नहीं हैं। कल बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर ये दावा किया कि वो पुरएतमाद हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी, जबकि मुस्लिम लीग नून पहले ही ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान कर चुकी है। लिहाजा जो मौजूदा नंबर गेम है उसमें IPP का किरदार इंतहाई अहम हो गया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए क्या जोड़ तोड़ हो रहा है और कौन सी जमात है जो कि हुकूमत बनाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जमील नगरी साहब। बहुत शुक्रिया जमील आपका। हमें ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले आए हैं इंतखाबी तनाज़ात के बाद, अब उसके बाद क्या नज़र आता है, गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी पोजीशन क्या है और कौन सी सियासी जमातें हैं जिनमें इत्तेहाद ज़्यादा बनता हुआ नज़र आता है? बाद अब जो नंबर बनते हैं वो PPP जो कि लार्जेस्ट पार्टी है बल्तिस्तान में आई है, उनके पास 11 सीट्स है और PMLN जिनके पास 6 है और 4 IPP के पास है, 2 PTI बैक्ड है और 1 FW का है। अब सूरत हाल ये है कि PTI को चूँकि PMLN ने ऑलरेडी सपोर्ट का ऐलान किया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी इनको इन्वाइट किया है PPP को कि वो हुकूमत करे और उसके लिए वो PMLN वोट भी करेगी और फिर उनकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनका सपोर्ट करेगी। अब जब IPP के 4 जो मेंबर थे, अब 4 जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं IPP ज्वाइन करने के बाद एक सूरत सामने आई है और उसमें इनका जो रोल है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बन गया है। अब देखना ये है कि PPP आया PMLN के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है या IPP के साथ अपने साथ मिलाते हैं, और ये भी ऑप्शन है कि PTI पे 2 कैंडिडेट्स की अगर उनको सपोर्ट हो या वो उनको ज्वाइन करे तब भी PPP इस पोजीशन में है कि वो गवर्नमेंट बना सके।
لیکن ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ پی 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 کس کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائے گی. لیکن پی ایم ایل نے ایک پرنسپل ڈیسیژن کیا ہے کہ وہ تو کرے گی پی 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 کے لیے، لیکن وہ اپوزیشن بینچ پہ بیٹھیں گے، جس کا اعلان پرائم منسٹر نے کیا ہے. لیکن بالکل. جمیل ابھی یہ بتائیے گا، جو استحکام پاکستان پارٹی کے جن 4 امیدواروں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان کے کون سی جماعت سے رابطے ہوئے ہیں یا ہوئے بھی ہیں یا ابھی تک نہیں ہوئے؟ دیکھیں اس سے پہلے تک یہ جو 4 کینڈیڈیٹس کا جو رابطے تھے وہ پی ایم ایل کے ساتھ بھی تھے اور پی 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 کے ساتھ بھی تھے. لیکن کل اچانک سا ایک ایونٹ سامنے آیا جس میں چاروں اکٹھے مل کے آئی پی پی میں شمولیت اختیار کیا. یہ لوکل لیڈرشپ کے لیے، لوکل لوگوں کے لیے ایک ان ایکسپیکٹڈ موو تھا، اور جس کے بعد صورتحال اب مختلف ہو گئی. لیکن ہمیں یہ بتائیے جمیل کہ یہ سرپرائز کس کے لیے تھا؟ پیپلز پارٹی کے لیے یا پھر نون لیگ کے لیے، استحکام پاکستان پارٹی کے جو 4 آزاد امیدوار وہاں گئے؟ دیکھیں یہ تو اب ایک ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ پی 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 گورنمنٹ بنائیں، چونکہ اس سے پہلے ہی پی ایم نے بھی ان کو انوائٹ بھی کیا تھا اور ووٹ دینے کا بھی اعلان کیا تھا. اس کے بعد 4 کینڈیڈیٹس کا آئی پی پی میں جانا ظاہر سی بات ہے یہ پی 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 کو امتحان میں ڈال دیا ہے. حالانکہ یہ توقع کیا جا رہا تھا کہ اب اگر پی 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 گورنمنٹ بنانی جائے گی تو یہ جو انڈیپینڈنٹس ہے وہ پی 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 میں جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، یہ آئی پی پی میں گئی. تو اس سے ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بغیر پی 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 کا لیے گورنمنٹ فارمیشن کے لیے جو مطلوبہ تعداد ہے وہ بھی سنگل یعنی واضح اکثریت سے وہ ان کے پاس نہیں بنتی ہے. تو اس کے لیے ضرورت ظاہر سی بات اب آئی پی پی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے، اور ایون اگر 2 پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس کا بھی اگر ان کو سپورٹ ہو تو پھر یہ گورنمنٹ بنا سکیں گے اور میجارٹی میں ہوں گے. بالکل. اچھا ہمیں یہ بھی بتائیے جمیل کہ وزیر اعلیٰ کا مضبوط امیدوار کون ہے؟ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے؟ ابھی تک چونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر پی 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 گورنمنٹ بنائے گی اس میں ان کا جو پریزیڈنٹ ہے امجد حسین ایڈوکیٹ وہ سب سے فیوریٹ کینڈیڈیٹ سمجھا جاتا ہے. آلدو کہ اس کا اناؤنسمنٹ ظاہر سی بات ان کا پارٹی چیئرمین بلاول صاحب نے کرنا ہے، لیکن ابھی تک یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ امجد حسین ایڈوکیٹ ہوگا. اب اس کے بعد پھر الائنس جب بنتے ہیں، اگر پی پی آئی پی پی کے ساتھ بنتے ہیں یا اگر پی ایم ایل این گورنمنٹ کا حصہ بنتے ہیں، اس کے بعد جو دوسرے عہدے ہیں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، ان کا شاید ڈسٹریبیوشن اس طرح ہو جائے گا. لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کنسنسس یا اس پہ کوئی رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے جمیل، اپوزیشن لیڈر کے لیے کس کا نام آ سکتا ہے؟ اس پر کچھ آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. پی ایم ایل این اگر اپوزیشن میں بیٹھنے کا اگر وہ فیصلہ کرتی ہے تو اس کے لیے حفیظ الرحمان صاحب جو ان کا پریزیڈنٹ بھی ہے، فارمر چیف منسٹر بھی ہے، وہ فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہے. اگر وہ حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو پھر اس صورت میں ظاہر سی بات ہے جو اگر آئی پی پی اپوزیشن میں بیٹھتی ہے تو ان میں سے کوئی آ جائے گا. وہ بھی ابھی تک کوئی چیز کلیئر سامنے نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب نکالا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین اور پھر پی ٹی آئی ہی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی تک وہ بھی نظر نہیں آ رہے، کیونکہ وہ بہت ہی دو ممبر تو پی ٹی آئی بیک تھے، ایک ایم ڈبلیو تھے. اب اس کے ساتھ جو 3rd لارجسٹ پارٹی ہے اب آئی پی پی بن کے سامنے آئی ہے اور پی ایم ایل این ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو پی 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 ہے یا وہ پی ایم ایل این کے ساتھ یا آئی پی پی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائے گی تو جو دوسرے جو بڑی پارٹی ہوگی وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی اور اپوزیشن جو لیڈر ہوگا. صحیح. جمیل ہمیں آخر میں بس یہ بتا دیجیے گا، یہ جو سارا مرحلہ ہے حکومت سازی کا یہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ یہ کم سے کم اس میں میرا خیال ہے کہ 1 ویک تو لگ جائے گا. ابھی وومن جو اسپیشل سیٹس ہے، ٹیکنوکریٹ سیٹس ہے، ان کی ڈسٹریبیوشن بھی ابھی ہونی ہے، اور ایون کی 24 کنسٹیٹوئنسی کا جو نوٹیفکیشن تھے وہ بھی ابھی نہیں ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں 1-2 دن لگ جائے گا. پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں وومن ریزرو سیٹس اور پھر ٹیکنوکریٹ سیٹ، پھر اس کے بعد حلف اٹھائیں گے ممبران.
اور اس کے بعد پھر جب یہ قائد اعوام کا انتخاب کا مرحلہ آئے گا تو اس میں کم سے کم میرے خیال میں 1 ویک لگ جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جمیل نگری. اور بالکل سیاسی جوڑ توڑ ہو رہا ہے، میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے اختلافات سنے بھی جا رہے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں وہ کب، کیسے اور کس حد تک حکومت جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے، اور دوسرا جو جی بی میں حکومت سازی کا مرحلہ ہے وہ کس طرح سے اور کس انداز میں مکمل ہوگا. آج کے شو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.